बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 6 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा। उन्होंने फरमाया है कि पंजाब पुलिस का जो डंडा है वो बड़ा तगड़ा है, लेकिन इस पर मैं अपना कोई तबसरा नहीं करूँगा। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस पे जो राय कायम करना चाहें। दूसरी खबर ये है कि अमेरिका ने जो ऐलान किया कल कि गज़ा को जो है वो साफ़ किया जाएगा, वहाँ पे अमरीकी आ जाएंगे और वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट होगी और तमाम फ़लस्तीनियों को जो हज़ारों सालों से उनका वतन है उनको निकाल दिया जाएगा। तो इतनी तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन पूरी दुनिया से इस पर शदीद रद्द अमल आया। चीन ने इसकी मुखालफत की, ऑस्ट्रेलिया ने की, फ्रांस ने की, तुर्की ने की, अफ़गानिस्तान ने की। इन मुल्कों ने भरपूर मुखालफत की इस मुआहदे की। हत्ता कि जो मार्को रूबियो हैं, जो नए वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उनको वजाहत देना पड़ गई कि अमेरिका ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं रखता कि वो गज़ा में जो है वो अपनी फ़ौज भेजे। बहरहाल ये जो है ना एक बहुत बम शेल था पूरी दुनिया के लिए। जो ट्रंप, फिर आपको पता है कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, उसका कोई पता नहीं चलता कि वो कब क्या कर दे। बहरहाल पूरी दुनिया ने उसकी सही क्लास ली है। इसके अलावा जो अगली खबर है वो ये कि यहाँ पे खुदा नौजुबिल्ला बनने वाले ख़ासकर सिंध में वो फरजंद ज़रदारी ने ट्रंप के नाश्ते में जो है वो शिरकत की है। ये एनजीओ एक नाश्ता देती है, इसमें कांग्रेसमैन होते हैं, इसमें सेनेटर्स होते हैं और फिर किसी के साथ जो है ना तस्वीर बन जाए किसी तरीके से। फिर आपको टोटल औकात का पता है, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो चिट्टी चमड़ी है ये हमारी जो है वो कमज़ोरी है। यहाँ पाकिस्तान में आप फ़िरौन बने फिरें, यहाँ पाकिस्तान में आप जो है ना वो आइंदा के वज़ीर आज़म बने फिरें, लेकिन वहाँ आप जिस तरह वो जुमेरातें नहीं होती, यानी हमारे यहाँ जुमेरातें की जाती हैं, इसी तरह वहाँ पे ये कोई फरवरी में मजहबी नाश्ता होता है और तकरीबन 5,500 लोगों को दावत दी जाती है। तो वहाँ पे फरजंद ज़रदारी पहुँचे हुए हैं नाश्ते के लिए और पाकिस्तान टीवी कह रहा है कि पता नहीं जो है वो क्या हो गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि पीटीआई के अरकान वो बैरिस्टर गौहर से बड़े तंग हैं। तंग तो खैर हम भी हैं कि बैरिस्टर गौहर की क्या पर्सनैलिटी है। बहरहाल पीटीआई के अरकान ने फैसला किया है कि वो बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़ ख़त लिखेंगे और वो ख़त चेयरमैन इमरान खान तक जो है वो पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें बैरिस्टर गौहर की पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं है। अगली खबर ये है कि जवेरिया सिद्दीक, ये हमारी बहुत प्यारी जो है वो भाभी हैं, शहीद अरशद शरीफ की जो है ये बीवी हैं। बड़ा खूबसूरत कालम लिखा है इन्होंने आज अखबार में और इन्होंने कहा है कि पीटीआई बार बार वर्कर्स को जो है वो इम्तिहान में न डाले। बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। आप देखते हैं कि लीडर्स उस वक्त सामने नहीं होते, एमएनएज, एमपीए, सेनेटर्स, उनका पता ही नहीं होता और वर्कर्स बेचारे आगे आ जाते हैं और उन पर पर्चे काट जाते हैं, उनको डांगें लगती हैं। तो इस वक्त अगर जिस तरह आलिया हमजा ने कहा है ना कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सर में मारें, तो फिर तो ठीक है। इस तरह सारे अरकान आगे आएँ, कारकुनों की हिफाजत करें, कारकुनों को घेरे में लें और जो है ना खुद आगे बढ़ें। तो बहरहाल ये जवेरिया सिद्दीक की जो है वो ज़बरदस्त तजवीज़ है। दूसरा उन्होंने कहा है कि वर्चुअल जो है ना आप जलसा कर लें। रात को वर्चुअल जलसा हुआ और अभी तक लाखों अफराद जो है वो इसको देख चुके हैं और ये भी पीटीआई ने सबसे पहले किया था और आइंदा आप देखेंगे किसी तरह वर्चुअल जलसे हुआ करेंगे, इसी पे सर्वे बनेंगे। बहरहाल जवेरिया सिद्दीक का जो पॉइंट है वो ठीक है। हल्की फुल्की पीटीआई के जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनकी लित्रोल भी है कि हर दफ़ा आप कारकुनों को आगे कर देते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, कि ये हुकूमत डेली वेजेस पे काम कर रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बहुत तजर्बाकार हैं, वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और नून लीग को अच्छी तरह जानते हैं कि ये हुकूमत किस तरह काम कर रही है। ये न सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि जो है वो पूरी दुनिया जानती है। और जो मतीउल्लाह जान और असद तूर साहब ने इनको खिताब दिया है कि शलवारें इलास्टिक वाली हैं, न बंदा बहुत तेज़ चल सकता है, न कहीं पर बंदा आराम से बैठ सकता है, क्योंकि लम्हा ब लम्हा वो नीचे आ जाती हैं। तो
ظاہر لاسٹک کی جو شلواریں ہیں تو وہ اس لیے پہنائی گئی تھی نا کہ ڈیلی ویجز پہ کام کروانا تھا۔ اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ میں جب وزیر اعلیٰ تھا اس وقت بھی تنخواہ نہیں لیتا تھا، میں جب وزیر اعظم ہوں اب بھی میں تنخواہ نہیں لیتا۔ یہ ڈھکوزلہ صرف پاکستان میں چلتا ہے۔ یہ فرمایا ہے فارم 47 کے وزیر اعظم نے، تنخواہ نہیں لیتے ویسے پاکستان کا کچھ نہیں چھوڑتے۔ تو خدا کے لیے آپ لوگ تنخواہ لے لیا کریں جس طرح مہذب ملکوں کے وزیر اعظم اور صدر تنخواہ لیتے ہیں، لیکن باقی خزانے کو سور کا گوشت سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی ٹیٹیاں، آپ کے بیٹوں کی کارستانیاں، آپ کے بیٹوں کے کارنامے، عرش شریف والی وہ ٹیٹیاں، وہ جو کچھ آپ نے کیا اور آپ نے 40 سال سے کیا، تو آپ تنخواہ ہم پہ یہ احسان نہ جڑیں، آپ تنخواہ لے لیا کریں، لیکن لٹن تو بعد آ جاؤ جیڑا تساں پورا ٹبر لٹن تے لگے پے ہو اور یہ لوگوں کو چے بنا رہے ہو 40 سال سے میں تنخواہ نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے جی، عوام بہرحال عوام چے بننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ کتے لڑانے پر جو اگلی خبر ہے، ایک امریکی کو سزا ہوئی ہے 475 سال قید ہوئی ہے اس کو۔ تو وہ بھائی تو پاکستان چان اتھے کتے لڑا، اتھے بٹیرے لڑا، اتھے بندے لڑا، اتھے جیڑا اسلامی ملک ہے اتھے آ کے کتے لڑا، اور یعنی حالت دیکھ کتے نہیں کے حالت ہوئے نہیں ہے، اور جڑا نے جی بٹیرے نہیں کے حالت ہوئے نہیں ہے۔ ایویں کافر ملک تو کتے لڑا رہے ہیں اتھے تو پھر جی 475 سال قید ہونی آئی۔ بہرحال میرا مشورہ ہے کہ آئندہ اگر وہ کتے لڑاوے تو اتھے اسلامی جمہوریہ پاکستان آ جائیں، اتھے وہ کتے لڑاوے جو مرضی لڑاوے، اتھے بہرحال ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جنید اکبر صاحب فرماتے ہیں کہ ایف آئی آر ہونا چاہیے مطالعہ پاکستان پہ بھی، جس نے یہ کمپوز کیا، جس نے یہ لکھا، کیونکہ اس میں ٹوٹل پی کا ایکٹ کے تحت وہ غلط معلومات ہیں۔ اب تو وہ جو پنجاب کی پھلن دیوی ہے اس کی تصویر بھی آ گئی ہے، اس کی والدہ ماجدہ کی بھی آ گئی ہے۔ کارنامے کون سے ہیں یہ تاریخ بتائے گی کہ ان کے کارنامے کیا تھے۔ اسے جو اگلی خبر ہے وہ یہ، اور یہ بھی بڑی پریشان کن خبر ہے، یہ سوامی نامی 37 سالہ جو ہے وہ جوان ہے، ظاہر ہے 37 سالہ، انہوں نے جو ہے وہ چوری کر کے 3 کروڑ روپے اکٹھے کیے، اور یہ فرمائش تھی ان کی محبوبہ کی کہ 3 کروڑ روپے کا انہیں جو ہے نا وہ گھر بنا کر دیں۔ انہوں نے جو ہے وہ محبوبہ کی شرط پوری کی، لیکن اینڈ پہ پکڑے گئے۔ یہ بھی اگر پاکستانی ہوتے تو یہاں پہ بلاول ہاؤس، یہاں پہ جاتی عمرہ، اور یہاں پہ ایسے ایسے محل کھڑے ہیں جن کی کوئی رسیدیں نہیں ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ ہوتے تو وہ برطانیہ میں گھر والی اسکول ٹیچر تھی، اس نے برطانیہ میں جائیداد بنا لی۔ بہرحال تو سوامی صاحب سے ہمیں دلچسپی ہے، وہ پکڑے گئے اور انہوں نے کروڑوں کا حالانکہ گھر بنایا تھا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو محبوبہ ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ فلمی دنیا سے ہے، تو پھر ظاہر ہے جی فلمی دنیا پہ آپ ہاتھ ڈالیں گے، اتنا اچھا ہاتھ پاس ہو تو پھر 3 کروڑ نہ گھر تتوا کو بناونا پوسی۔ یہ جی کچھ تازہ ترین جو ہے وہ خبریں تھیں۔ اس کے بعد ہم اپنے ویلاگ پہ آتے ہیں۔ آج جو کتاب کہانی ہے آپ جانتے ہیں ہمارے اس کا ویلاگ کا حصہ ہوتی ہے۔ آج آپ کو 2 واقعات سنانے ہیں کتاب کہانی میں سے، اور کتاب کون سی ہے جی؟ یہ کتاب ہے ان دی لائن آف فائر، یا سب سے پہلے پاکستان، اور یہ لکھی کس نے ہے؟ یہ لکھی ہے جنرل پرویز مشرف نے، سابق چیف آف آرمی سٹاف اینڈ CEO اینڈ صدر پاکستان اینڈ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی۔ 2 چھوٹے چھوٹے آپ کی دلچسپی کے لیے قصے بیان کروں گا۔ اس کے بعد جرنیلوں کے رنگ پسٹن جو ہے وہ جواب دے گئے، یعنی پاکستان کا جو بھی معاملہ ہو، پاکستان کا الیکشن ہو، پاکستان کی سیاست ہو، صحافت ہو، عدلیہ ہو، یہ جرنیل آپ کو آگے آگے نظر آئیں گے، لیکن کس موقع پر آ کے ان کے رنگ پسٹن دھواں مار گئے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ پھر خواجہ آصف، اس شخص کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا، آپ جانتے ہوں گے کہ بواسیر کا جو ہے نا ایک اسپیشل جگہ ہوتی ہے، یعنی وہ ایک لڑکا جو ہے وہ بس میں جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی تھی، تو لڑکی نے کہا کہ میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، تو لڑکے نے جو ہے نا ہاتھ پہ کس کر لیا اور کہا کہ اب لڑکی نے کہا کہ اب درد جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی نے کہا کہ جی کندھے میں درد ہو رہا ہے، تو لڑکے نے جو ہے وہ کس کی اور
لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے کہا کہ درد ٹھیک ہو گیا ہے. تو ایک بابا جو ہے وہ دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. وہ بابا جو ہے اس لڑکے کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ پتر بواسیر کا علاج بھی کر لیتے ہو اس طرح. یعنی بواسیر کی ایک جگہ مخصوص ہے لیکن اس شخص کے منہ پہ ہے, یعنی منہ میں بواسیر ہے اس خواجہ آصف کی. اس نے کیا بکواس ارشاد کیے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. اور پھر جنگ اور جیو نے دھوتی اتار کے جو ہے وہ, یعنی ظاہر ہے اب جب آپ دھوتی اتار دیں یعنی کسی مخصوص مقام پہ تو آپ کو ہوا شوا ٹھیک لگتی ہے. امان اللہ خان نے وہ اسٹیج اداکار, انہوں نے کہا تھا کہ میں دھوتی باندھ کر جو ہے وہ میلہ دیکھنے چلا گیا. جو ہی میں میلے میں پہنچا تو تیز جو ہے وہ اندھیری آ گئی, اندھاری جس کو آنکھنے, ہاں میرا مطلب ہے تیز ہوا آ گئی. تو مان اللہ کہتا ہے کہ جی میری تو آنکھوں میں ساری جو ہے نا وہ مٹی پڑ گئی, مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, دھوتی چاروں طرف سے میرے سر پہ آ گئی. تو پھر لوگوں نے میلہ دیکھا, ظاہر ہے اتنے جڑے لوگ میلہ دیکھ آیا. تو جنگ اور جیو نے آج جو ہے دھوتی اس طرح اتاری ہے, دور فٹے منہ اس صحافت کا, کہ عمران خان جب جیل میں گئے تھے نا تو عمران خان کا جو بی پی تھا وہ 120 اور 80 ہوتا تھا. 72 سال کی عمر میں 120 اور 80, آپ ڈاکٹروں کو بتایا نا, یقین کریں تو ڈاکٹر بھی نہیں مانیں گے کہ اتنا زبردست جو ہے نا وہ بی پی اس عمر میں. بہرحال اب جنگ اور جیو کہتا ہے کہ خان صاحب پریشان ہو گئے ہیں, اب ان کا جو بی پی ہے نا وہ 130 اور 80 ہو گیا ہے. 130, میرا روزانہ 140 ہوتا ہے حالانکہ میری 50 سال عمر ہے. تو وہ خان صاحب کا جی 130 اور 80 ہو گیا ہے. اور وجہ کیا بیان کی ہے جی اور جنگ نے, اس بات کا پتہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب کی جو خوراک ہے نا جیل میں وہ بہت زیادہ ہے اور بہت اچھی ہے. یعنی وہ مٹن کھاتے ہیں, صبح ناشتے کے وقت جو ہے نا وہ جوس جو ہے نا وہ پیتے ہیں, اس کے علاوہ وہ ابلے ہوئے انڈے کھاتے ہیں, لہٰذا ان کا بی پی جو ہے وہ فلیکچویٹ کر رہا ہے. یعنی ان لانتیوں کا, ان خبیثوں کا بس نہیں چلتا کہ اس بندے کے ساتھ یہ کیا کریں, کیونکہ جس کے یہ ٹٹ پونجیے ہیں وہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کے مر چکا ہے. اس کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے کہ کیڑا نواز شریف اور کیوں نواز شریف. اور جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے ساری صحافت ساری سیاست وہ اس کے گرد گھوم رہی ہے. اور جو ان کا باپ ہے اس کو کوئی کتے اور نہیں سمجھے نا کہ بندہ ہے کہ کتا ہے, اس کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. وہ سنا ہے ادھر وہ ٹریکٹر دیکھ رہا ہے جاتی عمرہ میں اور بوٹے تاک رہا ہے, اور تو اس کو کوئی لفٹ کرانا نہیں, بیٹی نے اس کو کسی کھاتے کا نہیں چھوڑا. بہرحال جی جنگ اور جیو نے رپورٹ کیا ہے چونکہ خان صاحب مٹن کھا لیتے ہیں, خان صاحب کی خوراک اچھی ہے تو ان کا بی پی فلیکچویٹ کر رہا ہے. اس کے بعد خواجہ آصف, اب آپ اندازہ کریں, یعنی یہ ملک اب زیر دفاع ہے, یہ دنیا کے ہر موضوع پہ بولے گا سوائے اپنے کام کے, ہر موضوع پہ. روزانہ ٹی وی دیکھ لیں, اس کے بکواسات اور اس کے ارشادات جاری ہوں گے. اور یہ وہ بندہ ہے کہ سرینا میں کسی فوجی افسر کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی, یہ باس ہے, شادی ہو رہی تھی تو یہ جا رہا تھا, تو رستے میں اس کو سیکیورٹی والوں نے روک لیا کہ سائڈ پہ تھی یا کھوجا سائڈ پہ تھی. انہوں نے کہا کیوں, کہتے ہیں آرمی چیف آ رہا ہے, اس کا روٹ لگا ہوا ہے. یہ باس ہے, یعنی وزیر دفاع ہوتا ہے, سیکٹری دفاع ہوتا ہے, پارلیمانی سیکٹری ہوتا ہے, ایک اور چیز بھی ہوتا ہے, 5ویں نمبر پہ آرمی چیف ہوتا ہے, 5ویں نمبر پہ. اس کو سائڈ تے کھلار دیتے ہیں کیونکہ ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے. پھر ایک گلیں تو ہو سن, یعنی فارم 47 لیں گے تو اگلے چپیڑا مار کے سائڈ تے کر دو, ان کے سائڈ تے ہو, سرکاری ملازم مار رہا ہے, تو جتنے ہی کون ہے ایسا دیکھو فارم 47 دیتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا, اب اندازہ کریں جو مذاکرات, اس کی فنڈنگ ملک ریاض کر رہا ہے. اب اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے, یا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی پارٹی کے, اس میں فنڈنگ کہاں سے آ گئی؟ فنڈنگ مذاکرات انگلینڈ میں ہو رہے ہیں, یا مذاکرات ٹمبکٹو میں ہو رہے ہیں, یا مذاکرات واشنگٹن میں ہو رہے. اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ چائے آ جاتی ہو, یا کچھ کیک آ جاتے ہوں, یا بسکٹ آ جاتے ہوں. یعنی اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی فنڈنگ کہاں سے آ گئی؟ لیکن اس نے اپنی بواسیر دکھانی ہے کہ میرے منہ کو بواسیر ہے, میرے منہ میں موقع ہیں,
اور جو کچھ بواسیر سے نکلتا ہے وہی میرے منہ سے نکلتا ہے۔ بہرحال جی اس نے فرمایا کہ اس کی فنڈنگ بھی ملک ریاض کر رہا ہے۔ اب ملک ریاض ان کے ہاتھ نہیں آ رہا، انہوں نے یو اے ای کو کہا ہے تو یو اے ای نے ان کو جو ہے نا کچھ ایسا دکھایا ہے جب انہوں نے ملک ریاض کا مطالبہ کیا ہے، اب یو اے ای کی طرف منہ ہی نہیں کرتے۔ کون ہیں لوگ یہ یو اے ای میں؟ پتہ نہیں پلمبر کے اس کے پاس اقامت تھا، نائی کا تھا، موچی کا تھا، اس کے پاس اقامت تھا، یہ خواجہ سے کہاں سے یہ اپنا کان بند کریں۔ یو اے ای نے کہا دبو جاؤ، آئندہ نام لیے تو۔ بہرحال جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا ان کی فنڈنگ وہ ملک ریاض کر رہا ہے۔ اب یہ آرمی چیف پہ بھی ڈائریکٹ الزام ہے کہ جی آرمی چیف فنڈنگ لے رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس ہے ملک قاسم صاحب پہ بھی الزام ہے کہ وہ یہ فنڈنگ جو ہے نا لے رہے ہیں مذاکرات کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، پوری دنیا نے ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے آپ کو بتایا آسٹریلیا نے، چین نے، ترکی نے، حتیٰ کہ افغانستان نے کہا ہے کہ صدیوں سے یہ ملک فلسطینیوں کا تھا اور فلسطینیوں کا رہے گا۔ کوئی نہیں بولا تو دنیا کا 5واں بڑا ملک اس پلینٹ پہ، انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑی آبادی رکھنے والا ملک، اسلامی ملکوں میں سب سے بڑی فوج رکھنے والا ملک، دنیا کی 5ویں ایٹمی طاقت، اس نے منہ میں دہی جمایا ہوا ہے، اس نے ٹرمپ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اسماعیل ہانیہ شہید کہتے تھے کہ اگر ایک تگڑی سی دھمکی پاکستان دے نا، تگڑی سی دھمکی اسرائیل کو، تو اسرائیل باز آ جائے گا، لیکن وہ یہ خواہش اور وہ یہ حسرت دل میں لے کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ کون دھمکی دے؟ جائیدادوں کا کیا ہوگا، اکاؤنٹوں کا کیا ہوگا، بیٹوں کی اسکالرشپس کا کیا ہوگا، وہ جو کورسز وہاں پہ جا کر کرتے ہیں وہاں کا کیا ہوگا، کرتے سارے تقریباً آن لائن ہیں اور ادھر سے ڈگریاں لیتے ہیں، یہ ڈاکٹر کو چلے جاؤ امریکہ، برطانیہ، سری لنکا، ڈگریاں گدی پہن فوجی، ان کا کیا ہوگا۔ اسماعیل ہانیہ تو مجاہد تھے، وہ تو بھولے تھے، یہ کس طرح بول سکتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ؟ کل آرمی چیف کشمیر میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم 10 دفعہ انڈیا کے ساتھ جنگیں کریں گے، اور جہاں پہ بول رہے تھے نا 2 نمبر اسمبلی، وہاں بھی رجیم چینج آپریشن ہوا، وہ کرائے کا ٹٹو انوار الحق بیٹھا تھا، وہاں پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی، لیکن ان کے بالکل رنگ اور پسٹن دھواں مار گئے، جس طرح وہ موٹر سائیکل کے یا گاڑی کے دھواں نہیں مارتے، انجن خراب ہو جائے، منہ میں دہی، اگر ہم بولے تو وہ منہ میں سے دہی باہر آ جائے گا۔ نہ جرنیلوں نے جواب دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب چھٹیوں پہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا اور سیاستدانوں تو پھر آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کی کیا اوقات ہے، ان جوکروں کو جانتا کون ہے، ان کی شکلوں سے لوگ واقف ہے، جو ان کو انگریزی آتی ہے، جو یہ پرچیاں دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ بہرحال سب نے ٹرمپ کی مذمت کی ہے، ٹرمپ کو کرارا جواب دیا ہے، آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے جواب دیا ہے یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان سے، کیونکہ وہ ابا ہے، اگر اس کے سامنے کچھ بول دیا تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ ڈونلڈ لو جو 2 ٹکے کا 18ویں گریڈ کا افسر تھا، اس کے سامنے الٹے لیٹ گئے عمران کی حکومت گرانے میں، یہ ٹرمپ کو جواب دیں گے؟ ہاں، اگر شوکت خانم کا بیٹا باہر ہوتا تو وہ لازمی جواب دیتا ٹرمپ کو، اور ہو سکتا ہے ابھی جیل سے بھی اس کا جواب آ جائے۔ ساری طرفوں نہ سمجھو انہی چپ پہ۔ آج جو کتاب کہانی ہے، کتاب کہانی میں جنرل پرویز مشرف ان دی لائن آف فائر، ٹھیک ہے جی۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ضیاء صاحب کے ساتھ C-130 میں یہ بھاولپور جا رہے تھے، اور این ٹائم پہ یہ بریگیڈیئر تھے، این ٹائم پہ ان کو ہٹا دیا گیا اور بریگیڈیئر ماجد کو ڈال دیا گیا۔ یعنی کوئی وجوہات ہوں گی، ظاہر ہے وہ پوری قیادت تھی، جنرل اختر عبد الرحمان تھے، ضیاء صاحب تھے اور بھی جرنیل تھے، تو بریگیڈیئر ماجد کو ڈال دیا گیا اور مشرف کو ڈراپ کر دیا گیا۔ پھر C-130 کے ساتھ کیا ہوا؟ اوپر والے کے کام دیکھے نا کہ یہ بھی C-130 میں چلا جاتا تو جو کچھ ہمارے ساتھ کر کے گیا 10-11 سالوں میں۔ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ کہ ضیاء صاحب نے مارشل لاء لگا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت جو ہے وہ مشرف صاحب وہ تھے، کرنل تھے، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے راولپنڈی میں پولیس کو لسٹیں دی کہ جتنے بھی کان ٹوٹے ہیں نا، جتنے بھی بدماش ہیں، سب کو پکڑ کے لے آئیں،
کیونکہ جب مارشل لا لگتا ہے نا تو اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ کان ٹوٹے بدماش تھوڑے جائے ڈنگے ان پہ روب ڈالنے کے لیے، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ مارشل لا آ گیا ہے، مارشل لا کام کر رہا ہے، سارے اسی طرح کرتے ہیں، پھر نمک کی کان میں نمک ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اندر بیٹھے تھے، باہر شور بلند ہوا، پولیس نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ پکڑ لیے بڑے ڈنگے بڑے مجرم، اور جو ہے نا وہ انہوں نے ماحول خراب کیے ہوئے۔ کہتے ہیں جب باہر نکلے تو راول پنڈی کے دلال، راول پنڈی کے کنجر، راول پنڈی کے نا تبلے والے اور راول پنڈی کی طوائفیں ساری باہر جمع تھیں۔ تو پھر ظاہر ہے پولیس کے جن کے ساتھ تعلقات تھے، جن کو پولیس جانتی تھی، جن سے پولیس منتھلیاں لیتی تھی، جن کا پولیس کھاتی تھی جس طرح آج کل کھاتی ہے، انہی کو پولیس نے لانا تھا۔ تو بہرحال جنرل صاحب لکھتے ہیں یعنی میں باہر نکلا اور میں نے دیکھا تو باہر جو ہے نا وہ سرخیاں، پوڈر، سرمے، کاجل، پورا جو وہ قبہ خانہ اٹھا لائے تھے یعنی پولیس والے۔ تو میں نے کہا یہ کن کو اٹھا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے کہا جو غلط بندے ہیں، جو مجرم ہیں، سارا واسطہ نہ ہی تے لگنا ہے، جس طرح آج کل سارا واس پی ٹی آئی تے لگنا ہے، اور تو سارا واس کہیں تے ہی نہیں لگنا، یعنی انہی پہ ہمارا بس چلتا تھا، انہی کو ہم جو ہے وہ پکڑ لائے ہیں۔ تو ان دی لائن آف فائر میں مشرف کہتے ہیں میں نے چیخ کر غصے سے کہا کہ جی سب کو چھوڑ دو، ان کو کیوں پکڑ لائے ہو؟ تو کہتے ہیں پورا وہ جو ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا یعنی مارشل لا کا، اندر سارے افسر بیٹھے تھے، تو مزید شرمندگی کا جو ہے وہ اس وقت سامنا کرنا پڑا جب ساری طوائفوں نے، سازندوں نے، تبلے والوں نے، وہ قبہ خانوں والوں نے مل کے نعرے لگانا شروع کر دیے، کرنل مشرف زندہ باد، کرنل مشرف زندہ باد، کرنل مشرف زندہ باد۔ کہتے ہیں اب میں ان کو روکتا یا ان کو چپ کراتا، پیچھے سارا ہیڈ کوارٹر سن رہا ہے کہ طوائفیں نعرے لگا رہی ہیں کہ کرنل مشرف زندہ باد، کرنل مشرف زندہ باد۔ میرا خیال ہے ان کے مقدر میں یہی زندہ باد لکھے ہوئے ہیں، اور تو کوئی بندے نہ پتر نہ کو زندہ باد آنکھوں تریا۔ جس طرح بھی دیکھیں کہ ٹرمپ کو کسی نے جواب نہیں دیا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔